बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब नासिर ज़ैदी साहब, जनाब फ़िदा खटक साहब और मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे उस्ताद कायद जनाब अब्दुल लतीफ़ लाला, सियासी कायदीन और मेरे सहाफ़ी भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपने भाई फ़िदा खटक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 2 दिन से बीमार था, बेड पे पड़ा था, इस्लामाबाद में था, और कल या परसों ग़ालिबन इनका फ़ोन आया तो मैंने इनसे कहा कि मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। मैं बिस्तर से उठ के सीधा यहाँ पे आपके प्रेस क्लब में आया हूँ। मैं ये जो आखिर में बंदा बात करता है मुझसे, आखिर में तो लतीफ़ लाला हमारे कायद, इंशाअल्लाह हम सुनेंगे उनको। इसका एक फ़ायदा तो यह होता है कि उनके ऊपर टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता, 2-3 मिनट ज़्यादा भी ले सकता है, तो हम इसका भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाऊंगा और 2-3 मिनट आपसे ज़्यादा लेने की कोशिश करूंगा। मेरा टाइम भी आप ले लीजिए। हाँ, नहीं, आपका टाइम कैसे, मैं आप तुम्हारे बुजुर्ग हैं बड़े ही। लेकिन मैं सबसे पहले तो इस मूव को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बर वक्त, बहुत दुरुस्त इक़दाम है जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सहाफ़ी तंजीमों ने उठाया है, और इंशाअल्लाह इसके पूरे पाकिस्तानी समाज पर बड़े दूररस मुस्बत असरात इंशाअल्लाह पड़ेंगे। यहाँ बात आई आर्टिकल 16 की, फ्रीडम ऑफ असम्बली की बात करती है, आज़ादी इज्तिमा। आर्टिकल 17 की जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करती है, आज़ादी तंजीम साजी। आर्टिकल 19 की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्री प्रेस की बात करती है, और आर्टिकल 19A की जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात करती है। हकीकत यह है कि आप इसको पढ़ेंगे ना, इसकी वर्डिंग को, ये इतने खूबसूरत आर्टिकल्स हैं। बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि आर्टिकल 30 से लेकर आर्टिकल 40 तक जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है, इसके बारे में कहा जाता है, बाज़ लोग कहते हैं कि स्वीडिश से, बाज़ कहते हैं कि आयरिश पार्लियामेंट से, लेकिन हकीकत में वो कुरान सुन्नत और फिर बिलखसूस खुलफाए राशिदीन ने जो आज़ादी इजहार राय और इंसान की एहतराम की और शर्फ़ इंसानियत की जो तालीम दी है, वो उसमें रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन बदकिस्मती से इनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। नासिर साहब ने कहा कि जमहूरियत होगी, पार्लियामेंट सावरन होगा तो प्रेस आज़ाद होगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। प्रेस आज़ाद होगा तो जमहूरियत होगी, प्रेस आज़ाद होगा तो फंडामेंटल राइट्स होंगे, प्रेस आज़ाद होगा तो पार्लियामेंट सावरन होगी, प्रेस आज़ाद होगा तो सिविलियन सुप्रीमेसी होगी। इंसानी आज़ादियों का आखिरी मोर्चा प्रेस क्लब है, और आप लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं बशरी हुकूक और इंसानी आज़ादी के इस जद्दोजहद के। किसी से तवक्को ना रखे, कोई सियासतदान, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई और तबका वो काम नहीं कर सकता जो आपने करना। ये जंग आप लोगों ने लड़नी है, ये जंग आपकी है। सियासतदान या दूसरे लोग आपको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन जंग आपकी जगह नहीं लड़ सकते, जंग आपने लड़नी है। तो एक चीज़ तो ये, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, एक सॉफ्ट मार्शल लॉ है, एक इनविजिबल मार्शल लॉ है जो आप फील कर सकते हैं, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। हमने देखा पहले महकमा ज़राअत की कारस्तानियाँ थी, अब महकमा मौसमियात ने भी काम शुरू कर दिया, और धुंध और दोंस और धांधली के इस फिज़ा में, दोंस और धांधली के इस फिज़ा में आप लोगों ने अपनी इस जद्दोजहद को जो है वो आगे बढ़ाना है। आप अंदाज़ा इससे कर लेना, ये मैं DGI-SPR की गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम मीडिया और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कवानीन ला रहे हैं। वो मेरे भाई, ये आपका काम है। उन्होंने ये कहा कि आइंदा PSL के मैचेस गवादर के ग्राउंड में होंगे। मीडिया रेगुलेशन से लेकर PSL मैचेस तक जब वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले सुनाता है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि सेंटर ऑफ पावर कहाँ है। पार्लियामेंट में नहीं है, मैं सेनेटर हूँ। पार्लियामेंट तो डिस्फंक्शनल है।
آپ اندازہ کر لیں 4 کروڑ روپے روزانہ خرچہ ہے پارلیمنٹ کے ایک دن کا, اور آپ 31 آرڈیننس ایک سال میں نکالتے ہیں. 31 آرڈیننس ایک سال میں. پارلیمنٹ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے, اس اسکرپٹ کے مطابق اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ اداکاری کریں. تو یہ جنگ جو ہیں یہ آپ لوگوں نے لڑنی ہے, اور مجھے بالکل اس بات سے اتفاق ہے کہ پریس اینڈ چینز, ہتھ کڑیاں ہیں صحافت کے ہاتھ میں, بیڑیاں ہیں صحافت کے پاؤں میں, زنجیریں ہیں صحافت کے وجود کے, یہ بالکل نظر آ رہی ہیں. 6 برسوں میں 33 صحافی قتل ہو گئے ہیں گزشتہ 6 برسوں میں. 2019 میں 7 صحافی قتل ہوئے ہیں پاکستان میں, ایک کے بھی قاتل کو سزا نہیں ملی, ایک کے بھی قاتل کو سزا نہیں ملی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پھر آپ دیکھ لیں 60 صحافی ایسی ہیں جس پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ, ناصر صاحب آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا, چودھری نصر اللہ صاحب, یعنی اس کے اوپر 5 سال قید, ممنوع لٹریچر, یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جو ممنوع لٹریچر رکھنے پر اس کو 5 سال قید. صحافیوں کے اوپر آپ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 87 لگاتے ہیں. صحافی جو آپ کا لائف لائن ہے, پریس کلب جو آپ کی تہذیبی ترقی کا مرکز ہے, آپ اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات وہ کام کر رہے ہیں. تو بالکل یہ بات اتفاق کرتا ہوں کہ ان آئیڈینٹیفائڈ, مسٹریس اسٹیٹ ایکٹرز, نان اسٹیٹ ایکٹرز, سب کی طرف سے دباؤ ہے, اور سب سے زیادہ دباؤ ان لوگوں کے اوپر بھی ہے جو بوٹ آن گراؤنڈ جرنلسٹ ہیں, اس کے ساتھ جو ایڈیٹرز ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, یہاں تک کہ اپوزیشن کے انٹرویو آپ لے رہے ہیں, عین وقت میں آپ کا انٹرویو بند کر دیا جاتا ہے. یہ کوئی کسی نے کبھی یہ منظر دیکھا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال؟ تو مجھے اس سے بالکل اتفاق ہے, ہم سب نے مل کر, یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. آپ ہیروز ہیں, آپ پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, محروم طبقات کی, مظلوم طبقات کی, پاکستان کے مستقبل کی, پاکستان کی بقا کی. تو یہ جو پہلا ایشو ہے جو آپ نے اس کارڈ میں ہے کہ فریڈم آف دا پریس, اس سے بالکل مجھے اتفاق ہے, آپ کے احساسات بالکل ٹھیک ہے اور یہ کرنا ہے. دوسرا جو ایشو ہے ریزولوشن آف دا میڈیا کرائسس, وہ بھی بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. یہ دونوں مختلف بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لینا کہ 8,000 صحافی بے روزگار ہو گئے, 260 آپ کے پریس کلب پشاور کے کہہ رہے ہیں کہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اور کتنا ظلم ہے, ایک اخبار میں جب 20-25 سال بندہ کام کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پیدائش بھی اس اخبار میں ہوئی, میری پیدائش بھی اس اخبار میں ہوئی, اور اس کو بلایا جاتا ہے اور کھڑے کھڑے فارغ کر دیا جاتا ہے. 20-25 سال, یہ کس طرح استعماریت ہے, یہ کتنا ظلم ہے. یہ اخبار اس کے رزق کا ذریعہ نہیں, یہ اخبار ان کے بچوں کی طرح ہے, وہ ادارہ ان کے بچوں کی طرح ہوتا ہے. اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. سروس سٹرکچر کوئی نہیں ہے, جاب سیکیورٹی کوئی نہیں ہے. جو آپ نے ویج بورڈ کی بات کی اس کے مطابق میں نے سینٹ میں اس کو بڑی بات کی ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اور میں معافی چاہتا ہوں, یعنی میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اور ویسے بھی شوکت صاحب موجود نہیں ہے تو بندے کی غیر موجودگی میں اخلاقاً بھی درست نہیں کہ بندہ بات کرے. لیکن حکومت خود یہ چاہتی ہے کہ یہ صورتحال رہے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو صحافی ورکرز ہیں, یعنی میں آپ کے سینٹ کے اندر پارلیمنٹیرین کا ان کا جو ایسوسیشن ہے, میرے صحافی بھائی بیٹھے ہیں اسلام آباد کے, ان کے اپنی پارلیمنٹیرین کا, ان کے 2 صحافی ہمارے شہید ہو گئے آن ڈیوٹی دل کا دورہ پڑنے, اور ان کے 6 ماہ کی تنخواہیں بنتی, 6 ماہ کی تنخواہیں بنتی. تو یہ ظلم ہے. آپ سیٹ کی تجوریاں تو بڑی ہوئی ہیں, اس کے منافع میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. لیکن میرا جو صحافی بھائی ہے جس کی وجہ سے یہ میڈیا کی چکا چوند ہے, جس کی وجہ سے یہ آزادیاں ہیں, اس کے بچے جو ہیں وہ فاقے کر رہے ہیں, اس کے بچے فاقے کر رہے ہیں. تو یہ ظلم ہیں اور اس ظلم کو ہم نے ختم کرنا ہے. لیکن اس ظلم کو میں ناصر صاحب سے کہوں گا ہم نے اس انداز سے ختم کرنا ہے. گزشتہ دنوں ایک لا آئی تھی, اس کو ڈس اپروو کیا سینٹ نے, کہ صحافی ورکر کے حقوق کی آڑ میں پریس کا گلا گھونٹنے کی کوشش نہیں کی جائے. میں نے سینٹ کے فلور پہ بھی کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ سب سے زیادہ مظلوم ہیں, یہ ہماری ہیروز ہیں, یہ ہماری آزادیوں کے ضامن ہیں. ان کی جاب سیکیورٹی, ان کی تنخواہوں کا, ان کی تحفظ کا یہ ریاست کا فرض ہے.
لیکن اس حوالے سے اگر کوئی قانون سازی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تمام نیشنل پریس کلب کو آن بورڈ کر لیں، تمام صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ کر لیں، صحافت کے بڑے بڑے ناموں کو آن بورڈ کر لیں، ان کی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آن بورڈ کرنے کے بعد کوئی لا لے آئیں، وہ مستقل حل ہوگا، نہ کہ آپ ایک کرائسس کو دیکھیں اور اس کرائسس میں اپنے مطلب اور اپنا الو سیدھے کرنے کی ایک بات کریں۔ اس کو ہم جو ہیں وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو میں بالکل اس پہ جو صورتحال ہے، میں اپنی پارٹی کی طرف سے، میں نے ہمیشہ سے اپنے پارٹی کے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھیوں سے کہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جتنا بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، کیلیمیٹیز ہو، مین میڈ میزریز ہوں، ویسے بھی جتنا بھی آپ سپورٹ دے سکتے ہیں یہ دے، یہ عبادت ہے۔ انہی کی وجہ سے یہ نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں ہم ایسے لوگ ہم پہ مسلط ہو جائیں گے جن کے اندر شرف انسانیت بھی نہیں ہو۔ تو اپنی طرح سے جتنا بھی ہے انشاءاللہ جو مطالبات ہیں میں ان کے اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی تائید کرتا ہوں، آپ مجھے دے دیں، میں اس کو سینٹ کے فلور پہ انشاءاللہ لاؤں گا، سینٹ پاکستان کو آپ کے پشت پہ کھڑا کروں گا انشاءاللہ، تمام سیاسی جماعتوں، تمام پارلیمانی گروپس کے پاس جاؤں گا، اور ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں، رضا ربانی صاحب ہیں، اللہ بخشے مشاہد اللہ خان صاحب تھے، یہ سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ دیتے تھے ان چیزوں کے اوپر، ہم خصوصاً سینٹ میں اکراس دا بورڈ پھر انشاءاللہ لوگ ساتھ دیں گے۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا انشاءاللہ ان مطالبات کے، اور جب آپ لانگ مارچ کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا، میری پارٹی آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اور پوری طرح سے آپ کو آپ دراصل پوری پاکستان کے عوام کی جو ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا تھوڑے سے لائٹ موڈ میں۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک بہت بڑا نام گزرے ہیں، ابھی فوت ہو گئے، ان کی بڑی کتابیں ہیں، سائنسدان تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے، تو انہوں نے اپنے آخری انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، اسٹیفن ہاکنگ کا آپ کو پتہ ہے معذور تھا اور کمپیوٹر سے اشاروں سے، کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اس دنیا میں کائنات میں کہیں خلائی مخلوق موجود ہے، لیکن میں اس دنیا سے جاتے جاتے انسانوں سے وصیت کروں گا کہ کبھی بھی خلائی مخلوق سے رابطہ نہ کرنا، یہ اس زمین کے لیے ٹھیک نہیں ہے، زمین کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے بالخصوص، لطیف لالا تو بچے ہوئے ہیں، یہ وکلا جو ہیں یہ بچے ہوئے ہیں، یہ بڑے تیز ہیں اور یہ بڑے طاقتور ہیں، لیکن میں اپنے صحافی بھائیوں سے اور اپنی سیاسی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ خلائی مخلوق تو موجود ہے، لیکن اگر